अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौसम में सरमा की एक ठंडी सुबह थी। सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी थी। कुछ देर पहले बर्फीली हवा के झक्कड़ चल रहे थे, फिर काले बादलों से आसमान ढक गया। अजीब नज़ारा था और मुझे स्कूल जाना था। अम्मी की तबीयत ठीक ना थी, तभी मैं नाश्ते के लिए नान लेने अकेली ही तनूर पर चली गई। ये तनूर हमारे मोहल्ले की एक बेवा औरत चलाती थी और ख़ुद अपने हाथ से नान लगाती थी। वहाँ पहुंची तो एक लड़का पहले से मौजूद था। वो भी नान ले रहा था। उसे देखकर लगा जैसे सारा जहान उसने अपनी आंखों में समेट रखा हो। वो लड़का नहीं, कोई चमकता सितारा था। उन दिनों मैं 13 बरस की थी और वो 20 बरस का होगा। मैंने नान वाली खाला से कहा, मुझे जल्दी नान दे दो, स्कूल को देर हो रही है। तभी लड़के ने अपने लिए खरीदे हुए नान मुझे दे दिए। मैं हैरत से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर इतना रोब था कि नान वापस करने की हिम्मत ना हुई, तो पैसे मैंने तनूर वाली खाला के आगे रख दिए। मुझे जल्दी थी, स्कूल जाना था, मगर मैं नान पकड़े खड़ी थी। शायद उसकी सूरत में गुम थी। ऐसी सूरत ज़िंदगी में पहली बार जो देखी थी। मेरी हैरत से बेनियाज वो चला गया। इस वाक़े को 1 माह बीत गया। दोबारा ना देखा तो आंखें उसे देखने को तरसने लगीं, मगर वो दिखाई ना दिया। जब घर से निकलती दुआ करती, ऐ काश उसे देख लूं। एक रोज़ दुआ कबूल हो गई। दोपहर का वक्त था। मैं ट्यूशन पढ़कर वापस आ रही थी। क्या देखती हूँ, वही लड़का आंखों में सुरमा और चेहरे पर तबस्सुम लिए अपने किसी दोस्त के हमरा कुछ सामान उठाए अपने मकान की तरफ जा रहा है। उसका घर ज़्यादा दूर ना था। जब वो पास से गुजरा तो मेरी जानिब मुड़कर देखा। तभी दिल की धड़कनें तेज़ हुईं। जी चाहा उसे पुकार लूं, मगर इतनी कमसिन थी कि पुकारने की जुर्रत भी ना कर सकती थी। अम्मी जान से कहा, जाने कौन लोग सामने वाले मकान में आए हैं, उन नए किराएदारों से जाकर मिलना चाहिए। क्यों भाई, क्यों जाएं? उन्होंने सख्ती से जवाब दिया और मैं सहम कर चुप हो गई। एक रोज़ कुदरत ने अचानक उसकी सूरत दिखा दी। क्या देखती हूँ, घर के सामने खड़ा है और मोटरसाइकिल ठीक करवा रहा है। मुझे अपनी आंखों पर एतबार नहीं आ रहा था। जल्दी जल्दी उसकी तरफ गई। वो अकेला था, लेकिन बात ना कर सकी। एक लफ्ज़ भी अदा नहीं हो रहा था। एक रोज़ एक खातून और 2 लड़कियां हमारे घर आईं। आने वाली आंटी ने अपना तारुफ कराया। मैं जुनेद की माँ हूँ और ये मेरी बेटियां ज़ेबा और शैबा हैं। हम आपके सामने वाले मकान में आए हैं, सोचा आपसे मिल लें। वो बहुत मिलनसार और मुहज़्ज़ब थीं। अम्मी और आपा खुश दिली से मिलीं, उनको पसंद किया और कहा कि हम भी आपके घर आएंगे। मेरी खुशी की इंतहा ना थी। दिल की मुराद भर आई थी। आरज़ू थी कि उनके घर आना जाना हो। एक बात नोट की कि वो मेरी जानिब तवज्जो और दिलचस्पी से देखती थी। शैबा ने मुझसे दोस्ती कर ली और घर आने का वादा लिया। हफ्ते बाद अम्मी ने कहा, चलो ना हमसायों से मिलकर आते हैं। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। जल्दी से तैयार हो गई। मैं और अम्मी गए। उन्होंने बड़ी आव भगत की। हम वहाँ कुछ देर बैठ कर आ गए। दिल था कि उस मकान की दहलीज पर रह गया था। मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं पढ़ाई में मसरूफ़ थी, लेकिन शैबा रोज़ आ जाती। मैं पढ़ाई छोड़कर उससे बातें करने लगती। खुदा खुदा करके पर्चे हो गए तो एक रोज़ उसने कहा, हम तुम्हारा रिश्ता जुनेद भाई के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारी क्या मर्ज़ी है? क्योंकि भैया का ख्याल है कि किरण की मर्ज़ी ज़रूर मालूम करनी चाहिए। मैं ये सुनकर शर्मा गई, मगर खुशी चेहरे से छलक रही थी। शिबा ने पूछा, तुम चुप हो लेकिन मुस्कुरा रही हो, तो मैं हाँ समझूं? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी, क्योंकि चेहरे पर हया की सुर्खी ने उसे सब कुछ बता दिया था। शिबा ने जुनेद से कहा, जिस लड़की को तुमने पसंद किया है वो भी तुम्हें पसंद करती है। हम किरण का रिश्ता ज़रूर लेंगे। अपनी हर बात मेरी बड़ी बहन के सलाह मशवरे से करती थीं, और आपा जो शादीशुदा थीं हमारे घर की और ऊपर वाली मंजिल पर रहती थीं। जब जुनेद की अम्मी रिश्ता लाईं तो अम्मी ने आपा से मशवरा किया और फिर उन्होंने लड़के को बुला लिया। कुछ देर बातचीत की। उनको जुनेद बहुत पसंद आया। उन्होंने अब्बू से बात की। अब्बू खासे बूढ़े थे। कहने लगे, बेटा जैसी तुम लोगों की मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ, खुद ही देखभाल कर लो। बहनोई ने भी जुनेद को जांचा परखा। फिर अम्मी को कहा, लड़का अच्छा है, फ़ौरन हाँ कर दें और साथ ही निकाह कर दें। जो मैं सोच भी न सकती थी वो हो गया। पहले दिन बात पक्की हुई और हफ्ते बाद मेरा जुनेद से निकाह हो गया।
شروع میں سسرال والے بڑے تحائف لے کر آتے، کچھ عرصے بعد انہوں نے مطالبہ کیا کہ رخصتی کر دیں۔ اس بات پر بہنوئی صاحب نے کہا کہ 4 سال کا آپ نے وعدہ کیا تھا، ابھی تو 2 سال گزرے ہیں۔ میرے سسر غریب آدمی ہیں، ان کی آمدنی کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے، اچھی رقم کا بندوبست کر رہے ہیں تاکہ جہیز بنا سکیں۔ کچھ جہیز بن جائے تو لڑکی کو رخصت کر دیں گے، لیکن انہوں نے ہی اصرار کیا کہ ہم کو جہیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو بغیر جہیز کے رخصتی دے دیں۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ بات پھیلا دی کہ وہ لڑکی کو بیاہ کر لے جائیں گے اور پھر طلاق دے دیں گے۔ تب میرے گھر والے بے حد پریشان ہو گئے۔ اس وجہ سے بہنوئی نے میرے حق مہر میں 50,000 کے اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ اس بات پر وہ لوگ بددل ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔ اب اصل پریشانی کا شکار میں اور جنید تھے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے جدائی منظور نہ تھی۔ شیبہ نے مجھے اپنے بھائی کا خط لا کر دیا جس میں لکھا تھا پارک میں ملو۔ میں سہیلی کے گھر جانے کے بہانے پارک میں آ گئی اور اس سے ملی۔ سلام کے الفاظ بھی مجھ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جانے کیا کیا کہتا رہا، لیکن میں ایک بات کا بھی جواب نہ دے سکی، بس اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ جب کہا کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ دیکھو کرن، اگر تمہارے گھر والوں نے رشتہ نہ دیا تو میرے گھر والے طلاق پر تل جائیں گے اور ہم بچھڑ جائیں گے۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کہا تو بس اتنا، اور مل جائے گی لیکن مجھ سے نہ ملے گی۔ ہاں تم پری ہو، لیکن وعدہ کرو مجھے دھوکہ نہ دو گی، وعدہ کرو تم کبھی مجھے دھوکہ نہ دو گے۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ کبھی دھوکہ نہ دوں گا۔ کچھ دیر باغ میں بیٹھ کر ہم آ گئے تو میرے دل کو سکون ملا۔ اس پہلی اور آخری ملاقات کے بعد مجھ بدقسمت پر وہ قیامت ٹوٹی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ یہ وہ دن تھا جب زلزلہ آیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، میں اپنے گھر کی کھڑکی سے اس کے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں اس کا دیدار کرنا چاہتی تھیں۔ اچانک زمین کے اندر اس قدر خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی کہ مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ کیا ہوا۔ گھر، مکانات، پہاڑ، سبھی کچھ زمین بوس تھا۔ خاک، خون، پتھر، چیخیں اور سسکیاں۔ میں کچھ دیکھ سکتی اور نہ سن سکتی تھی۔ جب ہوش آیا تو کائنات بدل گئی تھی۔ میرا کچھ بھی میرے پاس نہ تھا۔ گھر والے کہاں گئے خبر نہیں۔ میں ایک گاڑی میں تھی اور میرے ارد گرد اجنبی چہرے تھے۔ وہ جانے کن رستوں پر اور کہاں مجھے لے جا رہے تھے۔ یہ لوگ بردہ فروش تھے۔ میرے علاوہ اور بھی لڑکیاں ان کے ہاتھ لگیں یا میں اٹھا لائے اور بیچ دیا۔ پھر ہم ایسی جگہ پہنچا دی گئیں کہ جس کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ لاہور کا علاقہ تھا جہاں حسن فروشی اور جسموں کا کاروبار ہوتا تھا۔ مجھے بھی ان ظالموں نے اسی جہنم میں دھکیل دیا۔ شروع دنوں میں مجھ پر کیا گزری یہ نہ ہی بتاؤں تو اچھا ہے، کیونکہ میرے والدین اگر زندہ ہوں گے اور انہیں یہ پتہ چلے گا تو ان پر ایک اور قیامت بھی گزر جائے گی۔ جہاں میں تھی وہاں روز ہی حسن کے خریدار آتے تھے اور ہم کو سجا سنوار کر ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ والے کوٹھے پر جس بیگم کا ٹھکانہ تھا اس میں اس کے 4 نام نہاد بیٹیاں رہتی تھیں جس سے وہ دولت کماتی تھی۔ ان لڑکیوں میں سے ایک کا نام مدیحہ تھا اور وہ بھی میری طرح مصیبت کی ماری تھی۔ اس لڑکی سے میری دوستی ہو گئی اور اکثر جب فراغت ہوتی ہم مل بیٹھ کر دکھ سکھ کر لیا کرتی تھیں۔ ایک دن کھڑکی سے میں نے اپنی اس سہیلی مدیحہ کو بلایا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے ہی صوفے پر جنید بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی، بھلا میں کیسے اس کی صورت بھلا سکتی تھی جس کی صورت میرے دل میں بستی تھی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتی اس بات کا بھی حوصلہ نہیں تھا، لیکن میں اس کی منکوہا تھی۔ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور طلاق بھی نہ ہوئی تھی۔ کافی دیر کھڑکی میں کھڑی رہی اور وہ ان کے گھر سے نکل کر چلا گیا۔ ساتھ اس کا دوست تھا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے مدیحہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے۔ کہنے لگی شمشیر تھا جو آپا کا شیدائی ہے، اور آج وہ اپنا ایک دوست ساتھ لایا تھا۔ یہ نیا پنچھی ہے، میرے لیے بات کی ہے، شام کو مجھے لے جائیں گے۔ میرا دل بیٹھ سا گیا۔ لب پر حقیقت حال لانا چاہتی تھی مگر ضبط کر لیا کہ راز افشاں ہونے کی صورت میں مزید حالات خراب ہو سکتے تھے۔ 1 ہفتے تک وہ نظر نہ آیا۔ بارہا ارادہ کیا مدیحہ سے پوچھوں مگر زبان نہ کھول سکی۔ اتفاق کہ ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی اور دوا لینے اماں نے مجھے نوکرانی کے ہمراہ ساتھ والے مطب بھیجا تو مطب کے دروازے کے قریب مجھ کو جنید نظر آ گیا۔
میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور نقاب الٹ دیا۔ حالانکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں ارد گرد ایسے چوکیدار پھرتے رہتے تھے جن کے فرائض تھے کہ وہ ہم پر نظر رکھیں تاکہ کوئی لڑکی کہیں بھاگ کر نہ جا سکے۔ جنید نے مجھے دیکھا تو ششدر رہ گیا۔ تم یہاں؟ ہاں، میں نے جھوٹ بولا۔ ہمارا گھر سڑک پار بلاک میں ہے، یہاں میں دوا لینے آئی تھی۔ امی کی طبیعت بہت خراب ہے نا؟ تم لوگ سب خیریت سے ہو؟ ہاں، زلزلے کے بعد ایک امدادی ٹیم نے ہمیں کچھ دن کیمپ میں رکھا، پھر یہاں لابس آیا۔ اور تم؟ میں بھی زندہ ہوں اور تمہارے سامنے ہوں۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ تم کہاں جا رہے تھے۔ وہ کچھ خجل سا ہوا۔ اس روز بھی میں دوا لینے آئی تھی تو تم سامنے کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں کون رہتا ہے؟ میں نے بن کر سوال کیا۔ وہاں میرا دوست لے گیا۔ اس کی ایک دوست ہے مدیحہ، وہ اس سے ملنے گیا تھا، لیکن سنا ہے وہ جگہ تو اچھی نہیں ہے۔ ایک دم میں بفر گئی۔ میں نے کہا جنید، جھوٹ مت بولو۔ تم جیسا جھوٹا، فریبی اور چکر باز میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا، مجھ سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، کرن تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کافی اصرار کیا کہ اپنے گھر کا پتہ دو، لیکن میں نے کوئی بات نہ سنی۔ کافی دیر سمجھاتا رہا کہ دن رات دعا کے بعد مل گئی ہو تو ایسا مت کرو، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اس بازار کا کوئی نگہبان مجھے دیکھ لے گا تو میری شامت آ جائے گی اور وہ گنڈے جنید کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر بے بس تھی۔ کوٹھے والی ماں تو کبھی کسی کو یوں اکیلا نہ بھیجتی تھی، مجھ پر اعتبار کر کے ملازمہ کے ہمراہ بھیجا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی گرگا میری نگرانی ضرور کر رہا ہوگا۔ اس وقت بے بسی سے آنسو میری آنکھوں سے چھلک رہے تھے اور بدن تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر اس نے کہا، واقعی تم بہت خوبصورت ہو، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں تمہارے قابل نہیں تھا، لیکن یہ سچ ہے میں نے اپنی زندگی میں محبت صرف تم سے ہی کی ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ تم چاہے مجھے بھول جاؤ۔ رہی بات ملاقات کی، اگر تم نہیں چاہتی آج کے بعد میں بھی تمہارے اس شہر میں نظر نہیں آؤں گا۔ اگر تم خود مجھ سے رابطہ کرنا چاہو تو یہ لو میرا نمبر، اس پر مجھے فون کر دینا۔ میں تمہارے سارے غم سمیٹ لوں گا اور اپنی ساری خوشیاں تم کو دے دوں گا۔ سدا خوش رہو۔ وہ چلا گیا تو میں نے ملازمت سے کہا، اماں شانو، ماں کو کچھ نہ بتانا، دراصل یہ میرا شوہر تھا، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، طلاق بھی نہیں ہوئی تھی، بس رخصتی پر جھگڑا چل رہا تھا کہ ہم بچھڑ گئے، زلزلے نے ہم کو جدا کر دیا۔ اماں شانو کہنے لگی، بیٹی تو اب اس کو بھول جا، جس جگہ تو ہے وہاں سے کوئی شوہر اپنی بیوی نہیں لے جاتا، لے بھی جائے تو دنیا اس کو خوار کرتی ہے اور پھر تم کو واپس یہاں ہی پناہ لینی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو تیرے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا تو پھر تو اچھی طرح جانتی ہے یہاں کے قاعدے قانون کیا ہیں، بھلا اسی میں ہے ماضی کو دل میں دفن کر دے۔ اماں شانو مجھ پر مہربان تھی، میں جانتی تھی کہ وہ میرا راز افشا نہ کرے گی، لہٰذا میں اسے دکھ سکھ کر لیا کرتی تھی۔ ٹھکانے پر آ کر میں نڈھال تھی، بستر پر لیٹ گئی۔ ماں نے سمجھا کہ میری طبیعت خراب ہے اسی لیے نڈھال پڑی ہوں۔ مجھے دوا لینے کی تاکید کی اور باورچن سے کہا کہ اس کے لیے سوپ بنا دو، بچی کمزور ہو گئی ہے۔ ممی کی ہم پر عنایتیں تو بہت تھیں لیکن وہ ہماری عزت کی دشمن تھی، یوں ہم ساری لڑکیوں پر وہ دن رات واری صدقے جاتی تھی، ہم نوٹ کمانے کی مشینیں جو تھیں۔ اس بار جب وہ مدیحہ کے پاس آیا میں نے کھڑکی سے دیکھ لیا۔ اگلے روز مدیحہ سے کہا کہ پلیز ذرا تم اسے کرن کا ذکر کرنا کہ کون تھی، کیسی تھی اور تمہاری کیا لگتی تھی، اور مجھے بتانا۔ مدیحہ نے مجھے بتایا کہ وہ تمہاری بہت تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر دنیا والے مجھے ساری دولت، ساری خوبصورت لڑکیاں دے دیں تو وہ ایک طرف اور کرن ایک طرف، میں ان سب کو ٹھوکر مار دوں گا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دراصل اس جگہ وہ تم کو ڈھونڈنے کی غرض سے آیا تھا، کیونکہ اسے پتا چلا تھا کہ وہ ویگن والے اس زلزلے زدہ جگہ سے جو لڑکیاں لے گئے تھے وہ لڑکیاں انہوں نے کوٹھوں کی زینت بنا دی تھی۔ وہ تیری ہی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ میں نے اس کے دل کا راز لے لیا ہے۔ تجھے اتنا اچھا ہمسفر مبارک ہو۔ اب اگر تو کہے تو میں اس کو تیرا پتہ بتا دوں؟ نہیں مدیحہ، کیونکہ اب میرے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ پھر تجھے پتا ہے نا کہ ماں ڈائن کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، وہ تو اس کو جان سے مروا دیں گی۔ مدیحہ بولی، ارے ظالم، اس کو ساری حقیقت بتا دے، وہ زبان کا پکا ہے، ایک بار اس شہر سے نکل گیا تو پھر کبھی نہیں آئے گا۔ میں خوف سے اس وقت نہ بتا سکی مگر سوچتی تھی کہ بتا دوں۔ یہ سوچنے میں شاید میں نے بہت دیر کر دی۔ اب 6 سال ہونے کو ہیں کہ پھر اس کی صورت نہیں دیکھی۔ کئی بار فون پر رابطہ کرنا چاہا مگر نہ ہو سکا، شاید اس کا نمبر بدل گیا۔
اور شاید اب کسی اور بازار حسن میں مجھے تلاش کر رہا ہو۔ میری کیفیت اس غم میں ایسی ہو گئی کہ پھر کبھی لبوں پر مسکراہٹ نہ آ سکی۔ سب کہتے تھے اسے کیا ہو گیا ہے، رنگ پیلا اور میں ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ تب کسی نے ماں کو کہا کہ اس کو مزار پر لے جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ماں دیگر لڑکیوں کے ہمراہ مجھے مزار لے آئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہاں ایک لڑکا لمبی داڑھی، لمبے بال بکھیرے، بالکل کمزور، لکڑی کی مانند، گلے میں زنجیریں ڈالے، بوسیدہ لباس میں بیٹھا ہے، جیسے ہوش و حواس کھو چکے ہوں۔ وہ کسی کو جانتا تھا اور نہ پہچانتا تھا۔ لوگ اس سے دعا کرانے آتے، وہ بس ہاتھ اٹھا کر سر ہلا دیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا کوئی دوست بیٹھا تھا جو صحت یابی کے لیے اس کو اس دربار لایا تھا۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ اس کی منکوہا کو کچھ گنڈے زلزلہ زدہ علاقے کے ایک گاؤں سے اٹھا کر لائے تھے اور بازار حسن کی زینت بنا دیا۔ جب اس کو معلوم ہوا تو یہ اس لڑکی کو ہر شہر میں ڈھونڈتا رہا۔ اسے وہ لڑکی مل بھی گئی، مگر لڑکی نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا، جس کا اسے سخت صدمہ ہوا۔ تب سے غمزدہ رہنے لگا تھا۔ پھر کچھ دوستوں نے نشے پر لگا دیا اور حالت یہ ہو گئی کہ اپنی سدھ بدھ گنوا دی۔ بس اتنا کہتا تھا کہ اب لاہور نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا۔ دن بہ دن کمزور ہوتا گیا، اسپتال میں علاج بھی کرایا، ٹھیک نہ ہوا۔ اب اس کی یہ حالت ہے۔ سوچا آخری کوشش کر دیکھیں۔ کسی نے کہا کہ مزار پر لے جاؤ تو ہم یہاں پر لے آئے۔ دوست کا نام عبدالشکور تھا۔ میں نے تمام قصہ سنا، پھر عقیدت سے دوزانوں ہو کر اس شخص کے سامنے بیٹھ گئی کہ میرا یہ بزرگ میرا ہی جنید تھا۔ میں نے اس کو پہچان لیا، مگر وہ مجھے نہ پہچانا، کیونکہ اس کی آنکھیں پہچان کھو چکی تھیں۔ سبھی دعا کرانے کے چکر میں تھے، مگر مجھ سے تو وہاں ٹھہرا نہ گیا اور میں وہاں سے ہٹ گئی، کیونکہ میں نے اپنے اندر جھانک لیا تھا کہ میں کیا ہوں۔ کاش اس وقت میں حقیقت جنید کو بتا دیتی، پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ مگر اس وقت میں 16 برس کی تھی، عقل تھی اور نہ حوصلہ تھا۔ میں خوف زدہ ہرنی کی مانند وحشی انسانوں کی شکار گاہ میں تھی۔ ہر دم دعا کرتی ہوں خدا کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اپنی بدنصیبی کا رونا بہت رو چکی، مگر اپنی بزدلی پر میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے نصیب ایسے ہوں۔ میں چڑھتی جوانی میں شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی بجائے ایک کوٹھے کی زینت بن گئی، جہاں ہر روز درندے میری عزت لوٹتے ہیں، اور میں مجبور اب یہاں سے نکل بھی نہیں سکتی۔ دعا کرو میں گناہوں کی اس دلدل سے نکل جاؤں اور ہنسی خوشی جیوں، آمین۔ دوستو کیسی لگی آج کی درد بھری کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔